औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सामीन कराम, एक मरतबा फिर अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम अपने जो लास्ट टॉपिक था दहशतगर्दी और माशरा, उसी की कंटिन्यूटी में हम जो दहशतगर्दी होती है उसके जो माशरे पर असरात होते हैं, आज वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि क़िबला वालिद साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब ने अपनी किताब दहशतगर्दी और माशरा में तहरीर किए हैं। और वो दहशतगर्दी का इम्पैक्ट दुनिया के माशरों पर किस तरह होता है और आज दहशतगर्दी किस मकाम पर दुनिया में पहुंच चुकी है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये आयत मजीदा मैंने आपके सामने तलावत की, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरका ना हो। सामईन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, दहशतगर्दी का बेसिक मकसद ही ये होता है कि इत्तेहाद और इत्तफाक को तोड़ा जाए। ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी दहशतगर्दी दुनिया में हो रही है गुज़िश्ता दहाइयों से, उसका मेन मकसद ये है कि मुसलमान मुत्तहिद ना हो। जबकि कुरान मजीद, जबकि अगर हम देखें हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा मज़म्मत की है और इस्लाम ने इसकी सख्ती से ममानियत की है। वो लोग जो इस्लाम के असूलों से नावाकिफ़ होते हैं, वो दहशतगर्दी को अपने मफाद में इख्तियार करते हैं और वो दूसरों के हकूक़ पर डाका डालते हैं। ये है इस्लाम की तालीमात, इसलिए कि जालिम और सितमगर मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस्लाम का वाहिद नुक्ता ये है कि जिस पर हर मुसलमान का हर जाविये से इत्तफाक है कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। और ये इस्लामी तशख़्ख़ुस, ये हमारा ईमान और ये हमारा अकीदा यही है कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। और यही चीज़ तागूत को खटकती रही है और आज भी खटक रही है कि और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुसलमानों के दरमियान गरोही, मजहबी, लिसानी, सियासी और सकाफ़ती इख्तलाफात को इस कदर हवा दी जिसके नतीजे में आज मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गए। और इस तरह हमारी वो कुव्वत जो हमारी असास थी, वो तकरीबन ज़ाइल हो चुकी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें नज़र आ रही है कि 2023 से जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ गज़ा में हालात हैं, आज हम मुसलमान सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही बोल रहे हैं। तो इस्लाम में जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थे, इसी तरह यहूदियों ने ख़ास तौर पर और तागूत ने इसी चीज़ को जानते हुए इसको तोड़ने की कोशिश कर दी थी। तो फिर ये दौर चलता रहा और दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने की खातिर हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे और कर रहे हैं। कहीं इक़्तिसादी पाबंदियाँ, कहीं दिफ़ाई पाबंदियाँ लगाई जा रही। जो भी मुसलमान मुल्क ज़रा ताकतवर होने की कोशिश करता है या ताकतवर होता है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही। ईरान सबसे बड़ी मिसाल है कि ईरान में इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगा रहे हैं, हर वक्त ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, लेकिन ईरान खड़ा है। इसी तरह यमन आपके सामने एक मिसाल है। तो उनको सबसे ज़्यादा डर यही है कि कहीं मुसलमान मुत्तहिद ना हो जाएं और ताकतवर ना हो जाएं और उनके मुकाबिल ना आ जाएं, इसलिए कि उनके उलमा ने, यहूदियों के उलमा ने बताया हुआ है कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो मुसलमान को तुम कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए कि मुसलमान को जब मौत की तरफ डराया जाता है कि तुम्हें मौत से हम डराते हैं, तो मुसलमान तो खुशी से कहता है कि ये शहादत तो हमारी मिरास है। वो मौत को गले लगाने को हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए वो उनका मेन मकसद यही था कि मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा किया जाए। तो इस्लाम को मजहब की बुनियाद पर उन्होंने इख्तलाफात पैदा किए। तो अब दूसरी चीज़ जो मजहब की बुनियाद पर माशरे की तश्कील,
کیسے ہوتی ہے، یہ وہ کیونکہ ریاست مدینہ وہ دیکھ چکے تھے، ریاست مدینہ وہ دیکھ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام کو ٹارگٹ کیا کہ اگر یہ ریاست مدینہ جو کہ چند 10 سالوں پر ایک ریاست محیط تھی، لیکن اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اسلام اتنی تیزی سے دنیا میں بڑھا، اتنی تیزی سے دنیا میں بڑھا کہ ایک زمانہ تھا کہ اسلام سپر پاور تھا، مسلمان سپر پاور تھے، تو اسی پاور کو توڑنے کے لیے انہوں نے اس مذہب اسلام کے خلاف یہ مہم شروع کی اور اس جنگ کو شروع کیا۔ بیسیکلی یہ ایک جنگ تھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ جدید معاشرے پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جدید معاشرہ کیا ہے۔ اب جدید معاشرہ جب سے مغرب کے لوگوں اور ان کی تہذیب نے مسلمان ملکوں میں اپنے قدم رکھے تو قدیم معاشرہ زوال پذیر ہونے لگا۔ قدیم معاشرہ جس میں اسلام کے اصول اور روایات کی جھلک نظر آتی تھی، وہ رفتہ رفتہ جدید معاشرے کی نظر ہوتا گیا۔ اب قدیم معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت بڑی اساس تھی کہ جہاں پر بچے اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے، ان کا ٹیک کیئر کرتے تھے، ان کو خیال رکھتے تھے۔ لیکن اس جدید معاشرے میں، یہ جو جدید معاشرے میں دہشت گردی کی گئی، اس میں سب سے پہلے کیا کیا گیا کہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم کیا گیا۔ بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ تم اپنی ذات کیوں کسی کے لیے خراب کرو، آج اپنی زندگی خود اڈاپٹ کرو، اپنی زندگی کو خود انجوائے کرو۔ بزرگ تو اپنا زمانہ دیکھ چکے، ان کو چھوڑ دو۔ اور اس کا نتیجہ یہ کیا نکلا کہ عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا، مردوں کے ساتھ محفلوں کی زینت بننے لگی، محفلوں میں محرم اور نامحرم کی کوئی تخصیص نہیں رہی۔ اب بازار شریف انسان کے جانے کے قابل ہی نہیں رہے، گھر کا کھانا کوئی پسند ہی نہیں کر رہا، ہوٹلوں کا رخ کیا جا رہا ہے، ذائقے بدل گئے، مغربی تہذیب کا ذائقوں پر بھی قبضہ ہو گیا۔ مغربیت اور یہودیت نے نہ صرف ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہمارے لباس ہی پر قبضہ کر لیا، بلکہ ہماری سوچ اور فکر پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمہاری تہذیب اسلام کے اصول کے مخالف ہے، تو جواب آئے گا کہ کون سا اسلام؟ ہم اس کنزرویٹو اسلام کو نہیں مانتے۔ یہ نئی جنریشن کے دماغوں میں چیز ڈال دی گئی، اور دشمنان اسلام نے اسلامی اصولوں سے دور رکھنے کے لیے یہ ایک سازش کے تحت رواج دیا کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج کے اس جدید زمانے میں آپ جس کو بھی دیکھ لیجئے وہ پریشان ہے۔ ہر انسان ہوتے ہوئے، اپنے مالی وسائل اتنے بہتر ہوتے ہوئے، لیکن وہ شخص پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، معاشرتی طور پہ بھی، معاشی طور پر بھی ہر شخص پریشان ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، چوریاں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، تخریب کاری ہو رہی ہے، اور جس کا نتیجہ فساد، امن و سکون برباد ہو رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ دہشت گردی بڑھتے بڑھتے آج اس حد تک چلی گئی کہ آج تمام، خاص طور پہ مسلمان معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہ مسلمان معاشرہ کہ جہاں پر انسان ایک دوسرے سے ایسے کنیکٹڈ تھا کہ بھائی بہن ایک دوسرے سے اتنے ویل کنیکٹڈ تھے کہ ایک دوسرے کی خیر خیریت ہر وقت لیتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ہر وقت کام آتے تھے، اور رشتہ برقرار رکھا جاتا تھا، رشتہ داریوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج بڑے شہروں میں بوڑھوں کے لیے نرسنگ ہومز ہمارے معاشرے میں بن گئے، ہمارے معاشرے میں دادا دادی کو ملنے کے لیے رواج ہی نہیں رہا، نانا نانی کو ملنے کا رواج ہی نہیں رہا، اور اس نامحرم اور اسلام کی اتنی زیادہ نامحرم اور محرم کا تخصیص ختم ہو گئی کہ اب تو کہا جاتا ہے کہ جی حج یا زیارات جہاں پر جانے کے لیے محرم کا ہونا لازمی تھا، اب اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی نامحرم کے بغیر بھی آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، زیارات کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، اس لیول تک چیزیں چلی گئی ہیں، اور یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا تھا۔
ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسلام کو ایسے ہی نہیں خراب ہوا۔ اندرا گاندھی جب ہندوستان کی پرائم منسٹر تھیں تو اس کو پریشانی تھی کہ ہندوستان میں اسلام کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، تو اس نے اپنے تو اس نے ایک اپنے باپ کے دستے راست پرشادی کیتھر کو کہا کہ تم دیکھ کر بتاؤ کہ آخر اسلام کیسے مٹا۔ وہ اپنی پوری ریسرچ لے کر اندرا گاندھی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے یورپ پہ بھی قبضہ کیا تھا، انہوں نے اسپین کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے اسلام قائم ہو کے مٹ گیا۔ تو اندرا گاندھی نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب تھا، کیا انہوں نے جنگ لڑی تھی اسپین میں مسلمانوں کی؟ تو اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ مسلمان سے جب آپ جنگ لڑیں گے تو مسلمان کو آپ کبھی شکست نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مسلمان موت کو شہادت سمجھتے ہوئے گلے لگاتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میڈم اگر آپ نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو اسپین کی طرح ختم کریں۔ تو اس نے بتایا کہ اسپین کے جو عیسائی حکمران تھے انہوں نے مسلمانوں میں کچھ نہیں کیا، صرف فحاشی اور بے حیائی پھیلائی، اور وہ اس کی وجہ سے وہ روحانی طور پر اتنے کمزور ہو گئے کہ مٹ گئے۔ تو پاکستان میں بھی آج اس منصوبے کے تحت اور مسلمان تمام ممالک میں یہ ایک پلان کے تحت یہ تمام بےراروی پھیلائی گئی تاکہ مسلمان آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، ان کی روحانیت ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ روحانیت اتنی بڑی طاقت تھی مسلمان کی کہ روحانیت کی بنا پر مسلمان نے بڑی بڑی جنگیں جیتی۔ جنگ بدر، احد، خیبر، یہ سب روحانیت ہی کی بنا پر مسلمان کی تاریخ ہے۔ واقع کربلا روحانیت ہی کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس پلان نے اس حد تک مسلمان کو تباہ کر دیا کہ مسلمان کی اب شادیاں، خاص کر سادات کی شادیاں بھی اس قابل ہو گئیں کہ ایک شریف انسان اس میں نہیں جا سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مقامات کے اوپر ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ میجورٹی اس کو برا محسوس نہیں کرتے۔ ہماری جو مذہبی محفلیں ہیں وہاں پر بھی آج ہماری نعت، ہماری محفلیں، ہمارے قصیدے کیا ہو رہے ہیں کہ وہاں پر نوٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ایسے نوٹ پھینکے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعت کو، اپنے آپ کو، اپنی منقبت کو اس لیول پر گرا دیا کہ کیا تخصیص رہ گئی۔ وہ مسجد کہ جہاں پر آپ کوئی غیر کام کرنا، غیر دینی کام، شرعی کام کرنا انتہائی ممانعت ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ نوٹ جا کر بانٹتے ہیں، بیلے دے رہے ہیں، میلادوں میں منقبت پڑھنے والوں کو آپ بیلے دے رہے ہیں، نعت پڑھنے والے کو بیل دے رہے ہیں۔ تو اس حد تک ہمارا معاشرہ گر گیا، اور یقین جانیے یہ معاشرہ ایسے ہی نہیں تباہ ہوا، اور اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں۔ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ آج دنیا تیسری عالمی جنگ میں گر گئی۔ تیسری عالمی جنگ جو 2023 سے شروع ہو چکی ہے، اور اس کا مین ٹارگٹ مسلمان ممالک ہی ہے۔ وہ مسلمان ممالک آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اور طاغوت بھی ان کو ایک ایک کر کے کاٹ رہا ہے۔ اور یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، تیسری جنگ 2023 سے، آج دہشت گردی پھیلتے پھیلتے امریکہ کے اندر پہنچ گئی، اور امریکہ کی بیشتر ریاستیں گزشتہ چند دنوں سے جتنی بری طرح سے خانہ جنگی میں شروع ہو گئی ہیں، وہاں پر دہشت گردی پھیل گئی ہے کہ لاس اینجلس کیلیفورنیا ریاست میں وہ کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، اور وہاں پر لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور دہشت گردی وہاں پر اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اور یہ دنیا، یوکرین کی جنگ اپنی میکسیمم پیک پہ آ گئی۔ آج اگر آپ یوکرین کی جنگ کو تھوڑا سا انالیسس کریں تو رشیا نے اتنے بڑا اٹیک کیا ہے روس کے کاؤنٹر اٹیک میں، کہ آج رشیا اس مقام پر پہنچ گیا کہ جو دارالحکومت سے قریب ترین علاقہ ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں دارالحکومت کیف کے 10 اضلاع میں سے 7 اضلاع پر شدید بمباری رشیا نے کی، اور اب رشیا اس کو سمندر کی جو آخری سمندر اس کا لگتا ہے
اس کو اس علاقے کو کاٹنے کے در پہ ہے۔ تو گویا یوکرین اور رشیا کی جنگ اب یورپ کے دہانے پر آ گئی، اور وہ یورپ کا دہانہ جیسے ہی کھلے گا دنیا کی جنگ یہ پھیل جائے گی۔ دوسری طرف یہ غزہ کی جنگ یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ ہندوستان پاکستان کی جنگ الحمدللہ ابھی رکی ہوئی ہے، لیکن یہ جنگ بھی بہت جلدی خدا نہ خواستہ ٹریگر اگر ہو گئی، کیونکہ ہندوستان باز نہیں آ رہا، تو یہ جنگ بھی بہت تیزی سے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو دنیا آج اگر دیکھے جائے، دنیا کو اگر آج دیکھا جائے تو دنیا بہت تیزی سے جنگوں میں گھر رہی ہے، اور ان جنگوں کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ دنیا سے ختم ہو گیا، اور اب گلوبل میلٹنگ کی طرف دنیا چلی گئی۔ آج درجہ حرارت 4 سے 60 ڈگری تک زیادہ چلا گیا۔ جون کے مہینے میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں ہوتا تھا ہمارے خطے میں، لیکن ہمارے خطے میں اس وقت 45 سے 50 ڈگری کے درمیان ٹیمپریچر جا رہا ہے جون کے مہینے میں، اور یہ تمام ان جنگوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو جنگیں ہیں وہ جس طرح پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو وہ جنگوں ہی کا سال ہوگا، اور تواتر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوں گی، اور تیسری عالمی جنگ کے دوران ہی ظہور ہے۔ تو یقین جانیے زمانہ بہت دور نہیں ظہور کا، بہت قریب وہ زمانہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن کیا ہماری تیاری ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس چینل کا مقصد ہی ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں۔ خدا کے واسطے ہمیں اپنے ممبروں کو کچھ نہیں دینا سوائے اس کے کہ ہمارا ممبر یہ درس دے کہ امام کے ظہور کی تیاری کی جائے۔ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، درخواست کی تھی دستبستہ، کہ ہمیں ہمارے جو بزرگان ہیں، خالی میں علماء کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ کبھی بھی معاشرے سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اور اس علماء میں خالی فقہا نہیں ہیں، وہ دانشور، وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں دنیا کا، وہ سب علماء کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو ان سب سے دستبردہ گزارش ہے کہ خدا را اپنی قوم کو، ہم خاص طور پر مسلمان، تیار کریں امام کے ظہور کے بارے میں۔ اور امام کا ظہور کی تیاری صرف اسی طرح ہوگی کہ اگر ہم اپنی کردار سازی کریں گے، ہم اپنی نوجوان نسل کی کردار سازی کریں گے، اپنی نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں گے، انہیں تعلیم کی طرف لے کے جائیں گے، تاکہ امام کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر آج کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام کا ساتھ دیں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو امام کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہمارے امام کی خیر فرما، اور ان علاقوں کی خیر فرما کہ جہاں پر امید کی جا سکتی ہے کہ امام اور یا ان کی اولاد یا ان کے ماننے والے وہاں رہتے ہیں، ان کی اپنے پروردگار ان کی خیر فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امام کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا